नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी अरसे से मैं फ़ेसबुक से गैर हाजिर हूँ। उसकी बुनियादी वजह कुछ ऑफिशियली मेरी ऑफिशियली जो है वो मसरूफियात की वजह से मैं फ़ेसबुक पे ना आ सका, और अमूमन मुझे रात का वक्त थोड़ा बहुत मिलता है जो कि मैं पालटाक पे दे देता हूँ, वो भी तकरीबन बहुत कम वक्त के लिए मैं आता हूँ। इसी वजह से हमारी वो फितना कूफी वेबसाइट जो है वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर भी अपडेट जो है वो बड़ी स्लोली काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह जैसी इन मसरूफियात से फरागत हासिल होती है तो इंशाल्लाह फिर मैं मुतवज्जह होता हूँ। मुझे एक ईमेल मिली है, एक नहीं बल्कि कई ईमेल्स मिली है मुझे, जिसमें मुझे ये कहा गया कि सल्फी भाई अहमद अल रियाजी साहब ने आपके हवाले से एक दो वीडियोस लगाई हैं फेसबुक के ऊपर, और वो आपकी ज़ात को बिला वजह जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जोहला का काम क्या है, जिनके पास कुरान और हदीस की तालीमात ना हो वो ज़ातियात को लेकर डिस्कस करते हैं। अगर अहमद साहब के पास कुरान की तालीमात और हदीस की तालीमात होती तो बजाय इसके कि ये ज़ातियात पे तनकीद करने के बजाय हमारा इल्मी रद्द करते, जो कि हमने कभी नहीं देखा कि अहमद साहब ने कभी किया हो। बहरहाल मेरा काम ये नहीं कि मैं किसी की ज़ातियात को लेकर डिस्कस करूं, वरना तो हमारे पास भी बहुत कुछ मवाद मौजूद है, लेकिन चूँकि हम मनहज सल्फ पे चलने वाले लोग हैं, हमारा कतई ये शेवा नहीं कि हम किसी की ज़ात को लेकर जो उसको डिस्कस करें, किसी की ज़ातियात को लेकर जो उसको बयां करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई किसी के अयूब की पर्दादारी करता है तो अल्लाह ताला उसके अयूब की पर्दादारी करता है। यानी हम जब किसी मुसलमान भाई के ऐब को उसकी पर्दापोशी करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी अयूब की पर्दापोशी करता है, क्योंकि हम अहलुल हदीस हैं। अहमद साहब कुछ भी हों, है एक मुसलमान, मैं ये नहीं कहता कि वो मुसलमान नहीं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। असल में अहमद साहब जो है उन्होंने जो वीडियोस लगाई हुई हैं उसकी क्या हकीकत है और उसकी क्या सच्चाई है, ये मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरा ईमान जो है मेरे रब पर है, मेरे अल्लाह पर है, मैं अपनी ज़ात को मनवाने के लिए, अपनी ज़ात को साबित करने के लिए मैं इस किस्म के हथकंडे कतई इस्तेमाल नहीं करूँगा जिस तरीके से अहमद अल रियाजी साहब ने किए हैं। दरअसल में अहमद अल रियाजी साहब के साथ जो हमारे इख्तिलाफ की बुनियादी और असासी वजह है वो ये है कि अहमद साहब बेचारे थोड़े से इल्म से हैं कोरे। अल्लाह उनको इस्तिताअत दे कि वो कुरान और हदीस की तालीमात को हासिल कर सके, उस पर पैरामल हो सके। असल में अहमद अल रियाजी साहब का आजकल उठना बैठना मुनकरीन हदीस और शियों के साथ है। बुनियादी इख्तिलाफात की जो वजह है वो ये है कि जब हम अहमद अल रियाजी के रूम में जाते हैं तो वहाँ पर जब हम शियों के साथ मुखातिब होते हैं, मुनकरीन हदीस के साथ जब मुखातिब होते हैं तो इनको जो है तेश आ जाता है। खुद माइक पे नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं, ना जो अपना मुनकरीन हदीस को ये जवाब देते हैं, ना शियों को जवाब देते हैं। ये खामोशी से सिर्फ अपने रूम को चलाने के लिए उनको एडमिनशिप भी दी हुई है उन्होंने। लोग आते हैं अहलुल हदीस उनसे झगड़ते हैं, ये खामोशी से बैठ के तमाशा देखते रहते हैं और अहलुल हदीसों को डाउट भी दे देते हैं। बहरहाल जो कुछ हो रहा है वो खुद आप लोग अपनी आंखों से बचशमे खुद देख लें कि ये क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। अहमद साहब से अगर कोई अहलुल हदीस आके सवाल कर ले कि मनहज सल्फ की तारीफ़ क्या है, मनहज सल्फ की हुज्जियत क्या है, तो अहमद साहब बजाय इसके कि जवाब देने के उनको डॉट दे के, उनको बाउंस करके फिर उनके पीछे जो है मस्खरापन करते हैं, और फिर गालम गलोच और बुरे अलकाबात और फिर रिकॉर्डिंग और फिर ये वो। ये इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग नहीं की, इनकी और भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, आप जाएं देखेंगे इन्होंने जो की हैं। बहरहाल अहमद साहब के हवाले से मैं इतना बता दूं अब भाइयों को कि ये अहमद साहब जो हैं ये सिर्फ नाम नहाद के अहलुल हदीस हैं, है तो मुसलमान ये, लेकिन नाम नहाद अहलुल हदीस हैं। अहलुल हदीस का ना मनहज का इनको पता, ना सलफ़ के मनहज का पता, ना ये अहलुल हदीस, ना ये सलफ़ी, ठीक है, ना ये देवबंदी, ना बरेलवी, ना शिया, ये है चूचू का मुरब्बा।
یہ جہاں بیٹھتے ہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیتے ہیں. ان کو رنگ بدلتے ہوئے میں نے خود ریئل لائف کے اندر دیکھا ہے ان کو میں نے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی جائے تو کبھی یہ باتھ روموں میں چھپ جاتے ہیں, کبھی یہ گھر سے غائب ہو جاتے ہیں, کبھی آفس سے غائب ہو جاتے ہیں. ان کے پیچھے کئی دفعہ میں گیا باقاعدہ ان کو فون کر کے کہ میں احمد صاحب آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں, تو احمد صاحب وہاں سے ایسے رفو چکر ہو جاتے ہیں کہ پھر نظر ہی نہیں آتے ہیں. بڑے مشکل سے ایک دفعہ ان کو میں نے گھر بلایا. گھر بلانے کے بعد انہوں نے مجھ سے سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی میں آپ کا مہمان ہوں. میں نے کہا ہم پٹھان ہیں, ہم گھر آئے دشمن کی بھی عزت کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, آپ بے خوف خطرہ آپ ہمارے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں. ان کو دعوت کی, میں نے کھانا کھلایا, اور ان کے ساتھ جب میں نے بحث مباحثہ شروع کیا تو جناب یہ غصے میں آ گئے, پلاؤ اٹھے اور کہنے لگے کہ سلفی صاحب میں آپ سے ان باتوں کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو یہاں صلح صفائی کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا احمد صاحب اگر آپ صلح صفائی کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ آپ سے میری کوئی دشمنی ذاتی ہے, نہ آپ سے میرا کوئی لینا دینا ہے. بہرحال یہ معاملات ان کے ساتھ ہوئے. پھر احمد صاحب کے روم میں ہم گئے, ان کے بیلکس کے روم میں, وہاں پر جا کر ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی چاہی تو انہوں نے ہمیں ریڈ ڈاٹ دے کے اور باؤنس کر کے بین کر کے انہوں نے کبھی بھی ہمیں مائک پر آنے نہیں دیا, اور مجھ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے روم سے نکلتے نہیں ہیں. حالانکہ دنیا اس بات کی شاید ہے وہ گواہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی روموں میں جب ہم جاتے ہیں تو فوراً جاتے ساتھ ہمیں ریڈ ڈاٹ دے دیا جاتا ہے, مائک ہمارا بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم جو ہے کوئی موضوع کو زیر بحث نہ لا سکے, اور احمد صاحب جو ہے اپنی جہالت اور کم علمیت کو جو ہے وہ چھپا سکے. اس وجہ سے وہ ڈاٹ دے دیتے ہیں ہمیں. الغرض میں اب کیا کہنا چاہوں آپ سے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے لوگو جو اللہ ایمان لائے ہو اللہ پر, اس کے رسول پر, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان کی جو تم میں صاحب امر ہیں, حاکم ہیں. اور جب تمہارے درمیان کوئی نزاع ہو جائے تو مسلمانوں کے مابین تو آپس میں لڑو جھگڑو نہیں, پردو اس کو جو ہے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, پرد ہو اس کو پیچھے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ پلٹا دو, آپس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. احمد صاحب بیچارے اصل میں معاملہ ان کے ساتھ یوں ہے کہ ان کو جو زیادہ غصہ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ایک دو دفعہ انہوں نے اہل الحدیث کے روموں میں بیٹھ کر درس قرآن اور درس حدیث دینے کی کوشش کی, اور درس قرآن اور درس حدیث دینے کی کوشش اس طرح کی کہ صرف اردو عبارتیں پڑھ کے وہ بھی یہ غلط ملط کر دیتے تھے, جس کے اوپر ہمارے بھائیوں نے ان کو متنبہ کیا کہ بھائی آپ جو ہے نہ کریں, آپ کو نہ قرآن کی عبارت پڑھنی آتی ہے نہ آپ کو حدیث پڑھنی آتی ہے, آپ اردو ٹرانسلیٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں, اس میں بھی آپ جو ہے غلطیاں کوتاہیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے احمد صاحب نے وہ سارا غصہ جو ہے وہ میرے کندھے پہ ڈال لیا کہ یہ سلفی صاحب کے مقلدین لوگ ہیں اور سلفی صاحب کے جو ہے کیٹیگری کے لوگ ہیں, سلفی صاحب کے ماننے والے لوگ ہیں. بلا وجہ میری طرف جو ہے وہ بند توپ کو گولا جو ہے میری طرف کر دیا انہوں نے. بہرحال اس کے بعد احمد صاحب جب وہاں روم سے فرار ہوئے اہل الحدیثوں کے تو انہوں نے اپنا روم بنا کے بیٹھ گئے, جہاں پر اہل الحدیث تو کھجا کہ دیوبندی اور بریلوی بھی ان کے روم میں نہیں بیٹھتے ہیں. تو بالآخر ان کو اپنے ساتھ جو ہے شیعوں کو اور مرزائیوں کو اور منکرین حدیث کو بٹھانا پڑا. اب وہ آپس میں جو ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرزائی ہو گئے, شیعہ ہو گئے اور منکرین حدیث ہو گئے, یہ کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں, کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں. احمد صاحب جو ہے بالکل چمیاروں کی طرح بیٹھے ہوئے وہاں سنتے رہتے ہیں, کوئی انہوں نے آج تک ان کو جواب نہیں دیا. احمد صاحب سے کہا جاتا ہے بھئی آپ نے ان کو اپنے روم میں ایڈمن کیوں بنایا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کہ اصلاح کی نیت سے. حالانکہ ہمارے اسلاف نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی طبقات حنابلہ جو ان کی کتاب ہے, ان کی جو ماننے والوں نے جو ہے طبقات حنابلہ کے اندر جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے بسند صحیح کی, جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک شخص نے جو ہے اہل الحدیثوں کی جب برائی کی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ زندیق 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 3 دفعہ انہوں نے کہا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے. لیکن امام ہمارے بیچارے احمد صاحب کے جن کو نہ سلف کا پتہ نہ خلف کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ, صرف 2 روپے کی کتابیں لے کے بغل میں لے کے گھومتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑے مبلغ و داعی سمجھتے ہیں. یہ
میں اصل میں فائنلی یہ بات کرنا چاہوں گا، باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت مختصر ہے ہمارے پاس. احمد صاحب کو میں نے تقریباً کوئی 50 دفعہ یہ کہا کہ احمد صاحب آپ آئیں، ہم سے جو ہے منہج سلف پہ جو ہے وہ بات کر لیں، منہج سلف کی تعریف کر دیں، منہج سلف کی حجیت کیا ہے اس پر آ کر ہم سے بات کر لیں. آپ اہل الحدیثیت کو چھوڑ دیں، آپ منہج سلف پہ بات کر لیں. احمد صاحب بجائے اس کے کہ اس بات پر ڈسکشن کرنے کے یہ ہم سے جو ہے وہ بار بار راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور بار بار جو ہے وہ ذاتیات پہ تنقید کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے. میں احمد صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا. احمد صاحب میں آپ کو 3 آپشن دیتا ہوں، جو پہلے بھی میں دیتا رہا ہوں اور اب بھی میں دے رہا ہوں، اب پورے فیس بک والے سن لیں. احمد صاحب میں آپ کے گروپ میں آپ کے روم میں کئی دفعہ آیا، آپ نے ڈاٹ دیا، خدا را مجھے ڈاٹ نہ دیں، مجھ سے 1 to 1 آپ بات کریں. میں آپ کے روم میں آپ کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ تمام روم والوں کو ریڈ ڈاٹ دیں، میرا ڈاٹ صرف کھلا چھوڑیں اور اپنا ڈاٹ کھلا چھوڑیں. مجھے ایڈمن شپ بھی نہ دیں، آپ ایڈمن بنے رہیں، لیکن خدا را میرے ساتھ 1 to 1 بات کریں. منہج سلف کے اوپر، قرآن و حدیث کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی بات ہو. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو سیکنڈ آپشن ہے وہ یہ ہے، یا میرے روم میں آئیں، میں آپ کو ایڈمن شپ دیتا ہوں، سب کو ریڈ ڈاٹ دیں ہمارے روم کے اندر، صرف میرا جو ہے ریڈ ڈاٹ کھولیں اور اپنا کھولیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہے. اگر ہمارے روم میں آتے ہیں سو بسم اللہ میرے بھائی، خوش آمدید. بلکہ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے روم میں آ کے ہمارے سر پر ڈنڈا لے کے رکھ کے ہمارے سے بات کریں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. کیونکہ آپ نے اپنے روم میں تو استطاعت و سکت تو ہے نہیں. بہرحال ہمارے روم میں تو آنا آپ کے لیے جو ہے وہ دریائے دجلہ کو پار کرنے کے مترادف ہے. پھر بھی بہرحال میں نے سیکنڈ آپشن آپ کو دے دیا. تیسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے گھر آ جائیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو امان دیتا ہوں، آپ آئیں فیس ٹو فیس مجھ سے جو ہے اس بارے میں بات کر لیں. ٹھیک ہے، جس کی ہم ریکارڈنگ کر کے انشاءاللہ پوری دنیا کو سنا دیں گے، آپ بھی کریں ہم بھی کریں. تو یہ 3 آپشن میں نے آپ کو دی ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے جواب کا انتظار اور منتظر رہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.